मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे इस बयान को भी गलत रुख दिया गया। किसी लिबरल साहब ने मेरा ये बयान चलाया कि ये देखो औरतों को बुरा कह रहे हैं, औरत को कह रहे हैं फितना। औरत को फितना इस सेंस में नहीं कहा गया कि वो आपकी बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है। औरत को फितना इस सेंस में कहा गया है कि अगर आप हलाल और हराम का फर्क नहीं करते, आप ये बाउंड्री क्रॉस करते हो हलाल और हराम की, तो सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। जो लोग अपने घर की औरतों को बेपर्दा होके ला रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो फितने में तो पड़ गए वो। एक बात का जितने लोग यहां बैठे हैं अज़म करें, या जो भी बयान सुन रहे हैं, देखो इंसान की शराफत उसके कैरेक्टर का पता उसकी नजरों से चलता है। जो 2 नंबर आदमी होता है ना, 2 नंबर आदमी 2 मिनट में पता चल जाता है उसका, और औरत को तो ज्यादा जल्दी पता चलता है। हमारे एक दोस्त ने बताया, मेरे पास तो केसेस आते हैं ना, बीसियों किस्म के वाकयात आते हैं। मेरे पास जो वाकयात आते हैं, अगर मैं सारे आपको बताना शुरू कर दूं, आप पागल हो जाओगे। आप बोलोगे ये हो क्या रहा है। नफ्सियाती केसेस भी बहुत आते हैं। वो ऐसे ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं कि आप खुद पागल हो जाओगे। अब मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है। यानी मैंने ये तज्जिया किया है कि जिसको दुनिया में कोई गम नहीं है ना, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का मरीज है। थोड़ा बहुत गम लगा के रखना चाहिए ताकि उसी में उलझा रहे आदमी, वो छोटा गम होगा। खुदा की कसम, अगर आपकी जिंदगी से अल्लाह निकल गया ना, इससे बड़ी टेंशन दुनिया में कोई नहीं है। तो हमें सीखने का मौका मिलता है लोगों से। सब कुछ हो गए भी टेंशन में तू क्यों है भाई? हैरानगी इस पे होती है। टेंशन ले भी रहा होता है, टेंशन दे भी रहा होता है। इसलिए ना छोटे मोटे गम संभाल के रखा करो, फायदा होता है। सेहत भी सही रहती है इससे। थोड़ी सी टेंशन में उसी में मशगूल रहता है आदमी। जैसे गुर्बत है, थोड़ी सी टेंशन है ना, ये लगी रहे अच्छा है। जब पैसा आ गया ना तो बड़ी बड़ी टेंशन है, फिर खानदानी किस्म की टेंशनें पालोगे। अगर बगैर दीन के आया, दीन के साथ आए, फिर नहीं है। गरीबों की टेंशनें बहुत हल्की फुल्की होती हैं। मालदारों की टेंशनें ऐसी होती हैं कि आम आदमी तो टेंशन सुन के पागल हो जाए। उनके गम बहुत बड़े बड़े हैं। ये दूर के ढोल सुहाने हैं मेरे भाई, ये दूर के ढोल सुहाने हैं। शुक्र करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको बक़दरे ज़रूरत रोज़ी मिल गई ना और क़नात की तौफीक मिल गई, हदीस का मफ़हूम है सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है वो। तो मैं वाकया क्या सुना रहा था, दिमाग से ही निकल गया यार। एक वाकया आया था दिमाग में। आप लोग भी मेरी तरह ही हो, फारिग बिल्कुल। बात चल रही थी ना जी, बेहयाई की बात तो चल रही थी। एक वाकया आया था दिमाग में। चलो खैर जी, हाँ सही, अब याद आया मुझे। तो एक साहब ने बताया कि ये जो ठरकी मर्द होते हैं ना, ठरकी मर्द, दूसरों की औरतों को देखने का शौक होता है जिनको, दिल में आज से आज़म कर लो कि किरदार का एक नंबर बनना है। देखो किरदार का तीन चीज़ों से पता चलता है, दो भी नहीं।
بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو۔ اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی۔ 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی۔ بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو۔ اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے۔ لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا۔ آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا۔ گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا۔ اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو۔ دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے۔ انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، غیرت گئی بھاڑ میں۔ ہم بھی کیا بن رہے ہیں؟ بولو نا، انگریز۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے۔ تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے، لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے، حیا شرم غیرت یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی۔ یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا، خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے ہیں، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ۔ نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے۔ جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں۔ نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے۔ گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے یہ۔ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے۔ انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے۔ انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو۔ یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں۔ چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے،
وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ. اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ دو نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے ایک باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دے جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے.